बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुश आमदीद कहती हूँ। सो व्यूअर्स, अगर आप ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में इर्रिप्लेसेबल होना चाहते हैं कि आपका काम इतना ज़बरदस्त हो, आपकी अपनी ज़ात इतनी एक्सीलेंट हो, आउटस्टैंडिंग हो कि कोई आपको कभी रिप्लेस ही ना कर सके। वैसे तो दुनिया में ऐसा कम होता है कि मतलब किसी चीज़ का कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद ना हो, बट अगर आपने इर्रिप्लेसेबल रहना है और इसके लिए एफर्ट्स पुट इन करनी है तो इसके लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी डाइवर्स एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। आपका काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिफरेंट और डाइवर्स होना चाहिए। सो इन दैट सिनेरियो अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ पे काम करते हैं, अपनी पर्सनालिटी पर एक मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हैं, चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में कैरी करते हैं, तो दैट इज़ द ओनली वे जिससे यू कैन मेक योर सेल्फ इर्रिप्लेसेबल। और ये हर इंसान को होना चाहिए। इर्रिप्लेसेबल की बात तो चले एक अलहदा चीज़ है, बट इसके साथ साथ आपकी ज़ात में खुसूसियात हमेशा यूनिक होनी चाहिए ताकि मतलब लाइक कहीं पर भी आप किसी के साथ कंपैरिजन में ना आ सकें। और आपको अपना फेवरेट भी बाय द वे खुद ही होना चाहिए, लेकिन हम अपने फेवरेट तभी हो सकते हैं जब हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। सो विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और लाहौर का मौसम जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, लेकिन एक्चुअली लाहौर का मौसम कैसा रहेगा इसके लिए हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट रिजवाना शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिजवाना, बताइएगा आज कैसा रहने वाला है लाहौर का मौसम? जी बिल्कुल, बात की जाए तो मौसम ने शहरियों को निढाल और बेहाल करके रख दिया है और लाहौर और गिरदनवा शदीद गर्मी की लपेट में है और हब्स ने भी अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान भी नज़र आ रहे हैं और हर किसी की ज़ुबान पर गर्मी की ही पुकार नज़र आ रही है। करंट टेम्परेचर की बात की जाए तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और सूरज ने आंखें खोलते ही शहरियों को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। शहरियों पर आग बबूला होता हुआ नज़र आ रहा है और सूरज की शुआएं आंखें चुंधिया जाने का बाइस भी बन रही हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। हवाएं जो हैं वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड किया गया है। चूँकि हवा में नमी का तनासुब बढ़ना शुरू हो चुका है और इससे बारिश के इम्कानात भी वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं और आज जो है वो बारिश के इम्कानात 30% महकमा मौसमियात की जानिब से बताए जा रहे हैं, इंतहाई कम है। और आज सारा दिन बादल और सूरज के दरमियान अटकेलियाँ कहने के बजाय अगर ये कहा जाए कि दोनों के दरमियान एक ज़ोरदार मुकाबला देखने में नज़र आएगा कि आसमान का पलरा सूरज के पास रहता है या फिर बादल जो है वो मैदान मारते हैं। तो गुज़िश्ता कई दिनों से हमें मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी ही नज़र आ रही है, लेकिन इधर एक बात आपको बताते चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से बड़ी नवीद भी सुनाई जा रही है और एक अलर्ट भी जारी किया गया है पंजाब डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से। समुद्री तूफ़ान बिपट जॉय जो है वो उसकी वजह से 14 जून यानी कि कल से मगरबी हवाएं जो हैं वो लाहौर के इलाके में दाखिल होंगी, जिसकी वजह से कल और 2 दिन 15 जून को जो है गरज चमक के साथ लाहौर और गिरदनवा में तेज़ बारिश भी बताई जा रही है, तेज़ आंधी भी आएगी, दर्जा में भी कमी आ जाएगी। और पंजाब डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है तमाम इदारों को ताकि किसी भी नागहानी अफवाह से बचा जाए। थैंक यू सो मच रिजवाना शेख हमारे साथ मौजूद थी। और जिस तरह से मुल्क की मौशी सूरत हाल में गैर यकीनी है, सियासी सूरत हाल में गैर यकीनी है, इसी तरह से मौसम की भी सूरत हाल में गैर यकीनी दिखाई दे रही है। बट ये जो मतलब लाइक तूफ़ान का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है जिसकी वजह से कराची और इर्द गिर्द के जितने भी एरियाज़ ठट्टा बदीन इनको खाली करवाया जा रहा है, वी होप के पाकिस्तान जो है वो इससे महफूज रहे। बिकॉज़ मतलब लाइक कल शाम तक मैं देख रही थी कि इट वाज जस्ट 500 मीटर्स अवे। सो लेट्स सी कि आने वाले दिन में क्या सिचुएशन होती है, बट वी होप एंड वी प्रे कि सब कुछ जो है और हर कोई जो है वो सेफ़ एंड साउंड रहे। एनी हाउ, इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज के करेंसी रेट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। US डॉलर आपको मिलेगा 303 रुपए का, यूरो 320.5, ब्रिटिश पाउंड 376, UAE दिरहम 83.7, सऊदी रियाल 80.2, कवेती दिनार 934.1, कैनेडियन डॉलर 227, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 एंड ओमानी रियाल 745.14 में आज आपको मिल सकेगा। वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे और खीरा आपको 80 रुपये का मिलेगा, आलू 70 रुपीज़, सब्ज़ मिर्च 80, पालक 30,
प्याज 57, गाजर 80, टमाटर 35, गोभी 35 एंड करेला 100 रुपीज़ पर केजी। फ्रूट रेट्स की तरफ आएंगे, सेब 335 रुपीज़, खजूर 475 रुपीज़, तरबूज 32 रुपीज़, फालसा 155, केला 345 रुपीज़ पर डज़न, पपीता 255 एंड खरबूजा 70 रुपीज़ पर केजी में आज आपको मिल सकेगा। ब्रॉयलर रेट्स की तरफ आएंगे और ज़िंदा जो है ब्रॉयलर आपको 442 रुपीज़ पर केजी, ब्रॉयलर गोश्त 663 रुपीज़ पर केजी एंड फार्मी अंडे जो हैं वो 240 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से आपको मार्केट से अवेलेबल होंगे। मज़ीद अपने शो में आगे बढ़ेंगे और टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपके साथ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के विजुअल्स शेयर करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब की टेबल टेनिस और कैरम समेत मुख्तलिफ गेम्स खेलने की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर पिछले 2 रोज़ से वायरल है। और ये किस मौके की वीडियो है, बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन इस हवाले से सवाल करते हमें दिखाई दे रहे थे। तो जनाब लाहौर में सब्ज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर ये कुछ गेम्स जो थे वो खेले गए और इस मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब भी हमें कुछ विजुअल्स में दिखाई दिए जो कि शहबाज शरीफ साहब के साथ हमें गेम लगाते हुए दिखाई दिए। सो ये कुछ विजुअल्स थे और हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किए जाएँ। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और अगली स्टोरी में जनाब हम जब हिरन की बात करते हैं, डियर की बात करते हैं, सो नॉर्मली इस जानवर के बारे में वी ऑल नो कि ये घास खाता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं और स्पेशली कुछ नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनमें बताया गया है कि जब हिरन की बॉडी में एंड स्पेशली ये सिचुएशन होती है जब विंटर सीज़न होता है, सो जब मिनरल्स की कमी होती है जिसमें फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, सो हिरन क्या करता है कुछ जानवरों का भी, कुछ इंसेक्ट्स का भी शिकार कर लेता है। और अभी ये जो 21 सेकेंड्स की वीडियो है इसमें आप हिरन को देख सकते हैं कि किस तरह से ये सांप को सब्ज़ी की तरह चबा रहा है और बड़ी आसानी के साथ चबा रहा है। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई सो लोगों की जानिब से इस पर मुख्तलिफ और दिलचस्प किस्म के तबसरे किए गए। सो ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो थी दैट वी थॉट कि हम आपके साथ शेयर करें। आखिर में भारत का एक वाक़या जहाँ पर एक शॉपकीपर ने हिरन के नाम पर शहरियों को कुत्ते का गोश्त खिला दिया। और ऐसा हम लाहौर में बहुत अरसा पहले, लाइक अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें ना, तो लाहौर में गधे का गोश्त और कुत्ते का गोश्त ये चीज़ हम बहुत सुनते थे। लाहौरी जो हैं वो इन नामों पर पता नहीं कितना, लाइक मटन के नाम पर पता नहीं कितना ही गोश्त मतलब कुत्तों का और गधों का खा चुके हैं। सो लाहौर में ही ये बेईमानी नहीं होती रही बल्कि ये अब भारत में भी ऐसा वाक़या हुआ है। लेकिन ये जो राज था ये फाश हुआ और उसके बाद जो कल्प्रिट्स इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ किया गया। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कार्रवाई उस तरह से कभी हुई नहीं है। एनी हाउ ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी हैव अ लॉट टू डिस्कस विद यू, सो आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हम बात करेंगे वीगन्स पर और वेजिटेरियन डाइट पर। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेजिटेरियन डाइट, सो बेसिकली इसमें होता क्या है, नॉर्मली जो लोग इस किस्म की प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले तो वो क्यों करते हैं, वेजिटेरियन डाइट की तरफ आते क्यों हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इसलिए वेजिटेरियन डाइट का इंतखाब करते हैं बिकॉज इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। रिड्यूस हार्ट इश्यूज़ होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो मतलब लाइक अगर हम बात करें जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। सर्टन किस्म के कैंसर्स होते हैं जिसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो बहुत से लोग तो इस गर्ज से हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर वेजिटेरियन डाइट का इंतखाब करते हैं। बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो एनिमल्स हैं उनको स्लॉटर किया जाए और उसके बाद उनका इस्तेमाल किया जाए। सो वो इस चीज़ को डिसलाइक करते हैं एंड बिकॉज ऑफ देयर बिकॉज वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिसलाइक कर रहे होते हैं, दैट इज़ वाई वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बट जब हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं सो बेसिकली हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब कोई भी इंसान एक लंबे अरसे तक के लिए एक वेजिटेबल डाइट का इस्तेमाल करता है सो प्रोटीन आपको उस तरह से मिल नहीं रहा होता और आपकी बॉडी में कुछ विटामिन्स एंड एसेंशियल मिनरल्स की कमी भी हो सकती है। सो उसको ओवरकम करने के लिए व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं एंड व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द वेजिटेरियन डाइट, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन समरा साबर इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करी हैं। समरा, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो समरा, व्हेन वी टॉक अबाउट द वेजिटेरियन डाइट,
सो हाउ वुड यू डिफाइन वेजिटेरियन डाइट, और जो रीजंस मैंने बताए हैं, डू यू अग्री विद इट, या इसके अलावा भी कोई रीजंस हैं? ठीक कह रही है, ऐसा होता है, लोग इस वजह से वेजिटेरियन डाइट पे आते हैं जो कि नॉन वेज होते हैं, वो फिर उनको ये होता है कि भाई हम लोग एनिमल्स को हर्ट कर रहे हैं और फिर हम लोगों को उनके भी बाद में ऐसे करके खाना नहीं चाहिए। तो ये हर एक का पर्सनल मैटर है, हर एक की पर्सनल लाइकनेस होती है कि वो क्या खाना पसंद करते हैं क्या नहीं करते। दूसरे ही साथ हमें जो वेजिटेरियन डाइट है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, इस वजह से लोग उस चीज़ को छोड़ के इस पर ट्रांसफ़र कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जब हम वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं इसमें तो एक तो ये कि आपने हर किस्म का मीट अवॉइड करना है, उसमें सी फूड भी है, उसमें पोल्ट्री भी है, उसमें रेड मीट भी है, यानी जिसको बीफ कहते हैं, एंड वाइट मीट, सब कुछ इसमें अवॉइड है, मटन वगैरह कुछ भी आप नहीं खा सकते। लेकिन इसमें इंक्लूडेड क्या क्या है? हर किस्म की वेजिटेबल, हर किस्म की, देखिए जो कि टोटली नॉन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वो फिर मीट और मीट प्रोडक्ट्स को भी लाइक नहीं करते, ठीक है, उनके सब्स्टिट्यूट्स को भी लाइक नहीं करते। लाइक अब देखिए हमारे पास एग्स हैं, रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, बट वो हमारे पास एनिमल सोर्स से आते हैं, बट वो उनको भी खाना पसंद नहीं करते, तो वो टोटली वेजिटेरियन डाइट पे रहते हैं। तो जबकि उन्हें वेजिटेरियन डाइट लेते हुए बेनिफिट्स तो होते ही हैं, लेकिन वो फिर कैल्शियम और प्रोटीन से थोड़ा सा उन्हें इसका होता है कि वो फिर उनके बेनिफिट्स को नहीं ले पाते, फिर उनके लिए हम लोगों को फिर कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन की डाइट। अच्छा, जब आपके मतलब लाइक हम पाकिस्तान की बात करें, वेजिटेरियन डाइट जो नॉर्मली जो है वो हम स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर बहुत से लोग वीगन्स होते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ लोग वीगन्स होते हैं, इसी तरह पूरी दुनिया में, लेकिन ज़्यादा तादाद हमें भारत वगैरह में मिलती है। पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस कितनी कॉमन है, और अगर पाकिस्तान में लोग वेजिटेरियन डाइट का इंतखाब करते हैं तो वो कितने अरसे तक के लिए होता है, और इसके पीछे उनका माइंड सेट क्या होता है? ये मैं आपको अपनी क्लाइंट्स की स्टोरी से थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें हमने तो अभी तक, क्योंकि मेरी 4 ईयर्स की प्रैक्टिस है, तो उसमें मैंने यही देखा है कि मुझे 50% नॉन वेज मिले हैं, 50% मुझे वेजिटेरियन मिले हैं, और ये दोनों जैसे मुझे मिले ये मुझे प्योर वाले मिले हैं। अब ये नहीं होता कि वो महीना 2 महीने 6 महीने करके छोड़ दें फिर वो नॉन वेज पे कन्वर्ट हो जाएं या बीच में कोई सोर्स ऐसा खा लें, वो फिर अपनी प्रॉपर उस डाइट पे स्ट्रिक्ट होता है कि भाई हम नॉन वेज है, हमें नॉन वेज के अकॉर्डिंग हमें प्लान बना के दिया जाए, या हम वेजिटेरियन है तो हमें इसके अकॉर्डिंग प्लान बना के दिया जाए। फिर उनको अभी तक जो मैंने, लेकिन पाकिस्तान में लोगों का माइंड सेट क्या होता है? लाइक अगर मैं अपने सराउंडिंग्स में मैं सिर्फ 2 लोगों को जानती हूँ जो वेजिटेरियन डाइट इस्तेमाल करते हैं या जो वीगन्स हैं, और कभी मैंने उनसे पूछा तो उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं, हम कि किस तरह से जानवरों को ज़िबा कर रहे होते हैं, सो वो उस चीज़ ने उनके दिमाग में एक ऐसे कुछ थॉट्स डेवलप किए होते हैं जिसकी वजह से वो घिन खाते हैं, या उनको आप ये कह लें कि जानवरों पर तरस आता है। हाँ, ये भी एक फैक्टर होता है, इस वजह से वो वीगन डाइट का इंतखाब करते हैं। बिल्कुल, ये भी एक फैक्टर है, और एक फैक्टर ये भी है कि कुछ हमारे लोग जो है ना वो डाइट कॉन्शियस भी होते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ से हमें एनिमल सोर्स से हमें बहुत ज़्यादा फैट मिल रहा है, तो उससे हम ज़्यादा उसका इंटेक करेंगे तो हमें फर्दर डिसीज़ में भी ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, लाइक हार्ट डिसीज़ हो जाती हैं, लिवर इश्यूज़ हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा वो फिक्रमंद रहते हैं, तो वो भी फिर अपने लिए शफल कर लेते हैं। पहले वो नॉन वेज होते हैं, ठीक है, उसके बाद जब उन्हें, अक्सर मेरे पास ये स्टोरीज आई हैं, वो कहते हैं मैडम इनके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, हम इसमें ज़्यादा फैट होता है, इसको हम उतारें भी तो उसके अलावा जो होता है हमें हार्ट इश्यूज़ होते हैं, लिवर इश्यूज़ होते हैं, तो हम इस वजह से इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, जब आपके पास कोई पेशेंट आया या कोई क्लाइंट आया, लेट्स सपोज, और उसने कहा कि मुझे वेजिटेरियन डाइट प्लान चाहिए, सो फिर नॉर्मली आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल करती हैं? बिकॉज मतलब अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है उसका फ़ायदा ही रखा है। हम गोश्त खाते हैं, हमें प्रोटीन मिलता है, हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेंगे, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, डेयरी की बात करते हैं उससे हमें ऑब्वियसली बाकी चीज़ें मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, प्रोटीन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा फैट्स मिलते हैं। अब जब कोई एक बंदा इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर रहा है और वो टोटल वेजिटेबल डाइट की तरफ आ रहा है, सो इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली कुछ सर्टेन किस्म के विटामिन्स एंड मिनरल्स उसकी डाइट में या उसकी बॉडी में लैक करना शुरू हो जाएंगे। सो हाउ डू यू डिज़ाइन सच डाइट प्लान्स जिसमें आपने हर चीज़ को एक बैलेंस्ड वे में लेकर चलना है कि वो डाइट प्लान सस्टेन भी करे बट अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कोई ना। ठीक है, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें ये होता है, इसमें अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि जो बंदे टोटली वेजिटेरियन डाइट फॉलो अप कर रहे होते हैं, तो ऐसे जो आपने बताया कि कैल्शियम हो जाता है, आयरन हो जाता है, ऐसी जो चीज़ें उनके अंदर डेफिशिएंट रह जाती हैं जो कि हमें एनिमल सोर्स से मिलती हैं, तो उनको हम कैसे कवर अप करें? अब
یہی بات کر رہی ہے نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے فروٹس اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں جو کہ رچ ان کیلشیم اور آئرن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اورنج ہے, کیوی ہے, فگ ہے, یہ رچ ان کیلشیم ہوتی ہے, یہ ایگ کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے, یہ میٹ کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے, ان کے اندر رچ ان کیلشیم ہوتا ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ اگر ہمیں کوئی بہت ایسا نیوٹرینٹ کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں ویجیٹیرین میں نہیں مل رہی ہے, بہت ہی مائنر اماؤنٹ میں مل رہی ہے, تو ان کے لیے ہم پہ فورٹیفیکیشن کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے لیے ہمارے مارکیٹ میں ملتی ہیں فورٹیفائڈ بریڈس ملتی ہیں, فورٹیفائڈ سیریلس ملتے ہیں, اور یہ رچ ان کیلشیم پروڈکٹس ملتے ہیں, رچ ان آئرن کا ویٹ ملتی ہے ہمیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہمیں پھر فورٹیفیکیشن کروانی پڑتی ہے جو کہ اینیمل سورسز سے اوائڈ کرتے ہیں. ہیو یو ایور ٹرائیڈ کہ آپ کسی کی کاؤنسلنگ کریں کہ نہیں اس کے فائدے بھی ہیں؟ بالکل ایسے ہوتا ہے, ہمیں کاؤنسلنگ کرنی, ہمارا کام ہی بیسکلی جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ ہے. ہم نے پیشنٹ کو کاؤنسل کر کے ہی ان کو پراپرلی سیٹسفائڈ کرنا ہوتا ہے. بٹ سم ٹائم کچھ لوگ اس چیز کو مان لیتے ہیں, پھر اس کو اوپر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, اور وہ پھر اچھے ہمیں جو ہے نا ان کی رپورٹس بھی آتی ہیں, ٹھیک. اچھا, کچھ ویگنز ایسے بھی ہوتے ہیں جو سی فوڈ بھی بالکل اوائڈ کرتے ہیں, حالانکہ دیکھیں اس میں کوئی سلاٹر تو ایز سچ ہے نہیں, لیکن پھر بھی لوگ کیوں سی فوڈ کو ایوائڈ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اگر ہم فش کی بات کریں گے, اس طرح چلیں ہر کوئی پرانز یا اس طرح کی شرمپس وغیرہ نہیں کھا سکتا, لیکن مچھلی کے تو بہت فائدے ہیں نا, اومیگا 3 ہمیں اچھا ملتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کی پرسنل لائکنیس ہوتی ہے نا, اب ہر انسان کی, اب آپ کی لائکنیس اور ہے کہ آپ کو کون سے ویجیٹیبل کھانے پسند ہے, آپ سی فوڈ آپ لائک کرتے ہیں کہ نہیں کرتی. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جو ہے نا ہماری مرضی یا ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے. ہر ایک کی اپنی لائف ہوتی ہے, ہر ایک کا اپنی فوڈ آف چوائس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کسی کے اوپر زبردستی امپلیمنٹیشن کو کہہ کے نہیں کروا سکتے. بٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں, لوگوں کی جتنی کاؤنسلنگ کی جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. ہمارے ویجیٹیرین ڈائٹ کے بہت فائدے ہیں. اصل میں دیکھیں, اگر ہم مطلب ڈاکٹرس کو دیکھیں, سو نارملی جب وہ کوئی بھی میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم کسی میڈیسن کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں, نقصانات ہوتے ہیں, لیکن نقصانات کم ہوتے ہیں. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ اس کا زیادہ فائدہ ہے, اس لیے یہ اس کے لیے قابل استعمال ہے اور اس کو استعمال کرنی چاہیے. نقصان 1-2 ہوں گے, فائدے 10 ہوں گے. اسی طرح جب ہم ویجیٹیبل ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا مطلب دیکھیں نقصان تو اس کے ہیں نا کہ آپ کو پروٹین ہی نہیں مل رہا, اور پھر اس کے لیے آپ کو فورٹیفیکیشن کی طرف جانا پڑ رہا ہے یا اس طرح. اور جو انرجی یا جو بھی ایک غذائیت آپ کو گائے کے گوشت سے مل سکتی ہے, مٹن سے مل سکتی ہے, اور اسپیشلی جو گروئنگ ایج میں بچے وغیرہ ہوتے ہیں, میرے خیال میں بچے تو ویسے کرتے بھی نہیں, لیکن جو پیرنٹس خود ویگنز ہوتے ہیں تو پھر نارملی ان کے بچے بھی اسی پریکٹس پر ہوتے ہیں. سو آپ نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا ہے, آپ کی فائنڈنگز کیا ہے کہ اس کے فائدے کیا بہت زیادہ ہیں یا 50-50 ہے؟ دیکھیں 30-70 ہم اس کو کر سکتے ہیں. 70% فائدہ ہے, بالکل 70% ویجیٹیبل ڈائٹ کا فائدہ ہے. کیونکہ دیکھیں آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے, جو آج کل کی ہماری سوسائٹیز ہیں, یہ ویجیٹیرین ڈائٹ سے ہٹ چکے ہیں. آج کل ہم زیادہ تر فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں. آج کل ہم لوگ زیادہ ریڈ میٹ, وائٹ میٹ کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے ہمارے ملک میں ڈائبٹیز ٹاپ 1 لسٹڈ ہے, ہارٹ کے ایشوز ہمارے ملک میں زیادہ ہیں. تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ویجیٹیبل ڈائٹ سے ہم ہٹ چکے ہوتے ہیں. اب ہمارے گھروں میں پتے والی سبزی تو ہم نے کبھی بنتی نہیں دیکھی, نہ بچے کھاتے ہیں نہ بڑے کھاتے ہیں. بچے کہتے ہیں ہمارے گھر میں نہیں پکتے, اور ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے نہیں کھاتے. میری تو پالک فیوریٹ. ہم تو بینگ اے نیوٹریشنسٹ, یہ ایک another side, میں خود ویجیٹیبلس کو بہت زیادہ لائک کرتی ہوں, تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہر ایک کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے, لیکن اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. لیکن ہم اس چیز کو کھاتے نہیں ہیں, ہم لوگ زیادہ فاسٹ فوڈ کی طرف جاتے ہیں, ہم لوگ زیادہ میٹ کی طرف, چکن کی طرف بھاگتے ہیں. لیکن یہ ہمارے جو ہے نا سوسائٹی میں یہ ابھی اتنا لوگ ویجیٹیبل ڈائٹ کو فالو اپ نہیں کرتے. اس کا کیا کوئی لنک ہے وزن کی کمی سے, کہ جو لوگ بہت زیادہ ویجیٹیرین ڈائٹ پر رہتے ہیں تو ان کا وزن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتا ہے, بیکاز آپ کو اس سے لیس فیٹ مل رہا ہے, لیس کیلوریز مل رہی ہیں, اور الٹیمیٹلی آپ کا کولیسٹرول لیول بھی, اگر فیٹ کم مل رہا ہے تو کولیسٹرول لیول بھی کم رہے گا. یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں. آل کائنڈ آف ویجیٹیبلس ہمارے پاس, ان کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ان کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ کا ویٹ لاس بھی ہو رہا تھا, اوور آل آپ کی ہیلتھ میں امپروومنٹ آتی ہے, آپ کا لیور ریپیئر ہو رہا ہے اف یو آر سفرنگ فرام سرٹن ڈیسیزز. اس کے علاوہ آپ کا ہارٹ ہیلدی رہ رہا ہے, آپ کی باڈی کے اندر فیٹ کا اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے, تو آپ کا ویٹ ڈیفینیٹلی اوور آل, جب ہیلتھ مینیج ہوتی ہے تو آپ کا ویٹ ڈیفینیٹلی مینٹین رہتا ہے. جب ہم کوئی ایسی چیز کھائیں گے ہی نہیں
جو ہمارے ویٹ کو گین کرے یا ہماری باڈی کے اندر سرٹن ایشوز کو کریٹ کرے, تو پھر یہ ان کے لیے اچھا. سو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے ٹرن بائی ٹرن بینیفٹس کو ڈسکس میں کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ڈائبٹیز میلائٹس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, کچھ سرٹن ٹائپ آف کینسر ہیں اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, کارڈیو واسکولر ڈیزیزز اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ کیا کیا فائدے ہیں؟ اس کے مائیگرین کے لیے بہت اچھا ہے, ہمارے جوائنٹس کے لیے. دیکھیے اوور آل میں جب ہیلتھ کی بات کرتے ہیں نا, اس میں ہمارے پاس سب کچھ آ جاتا ہے کہ جتنی بھی سرٹن ڈیزیزز ہمیں ہو سکتی ہیں, ڈائبٹیز ہے, ہمارا لیور ہے, ہماری کڈنیز ہیں, ہمارے مائیگرین کے ایشوز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ویسے فیمیلز کے سرٹن ایشوز ہوتے ہیں, ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں, یہ فردر ہر ڈیزیز کے اوپر ویجیٹیرین ڈائٹ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اچھا, جب ہم مطلب گوشت کی بات کرتے ہیں اور ہمیں میجر اس سے پروٹین ہی ملتا ہے, اب جو لوگ بالکل گوشت اوائڈ کر رہے ہیں اور آپ ان کو بالکل ویجیٹیرین ڈائٹ پر آپ نے ان کے اس کے اکارڈنگ ویجیٹیبلس کے اکارڈنگ ان کا ڈائٹ پلان جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے, سو آپ گوشت کی کمی کو پورا کس طرح سے کریں گے؟ ہاں جی, یہ سب سے پہلے تو ہمیں ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ لیں تو بہت اچھی بات ہے, اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں. نقصانات ویجیٹیبل کے بھی ہوتے ہیں, فروٹس کے بھی ہوتے ہیں, اور میٹس کے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ انہیں ایکسیس میں لے جاؤ, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اب کوئی بھی چیز ایکسیس میں لے کے جاؤ گے وہ بیڈ ہوگی. اب وہ دیکھیے ہم لوگ بہت ساری ایسی ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ سبزیوں کو بند کر دیتے ہیں, پتے والی سبزی نہیں کھانی, گرین ویجیٹیبل نہیں کھانی, جن کو بلڈ کلوٹنگ ہوتی ہے, جن کے بلڈ کے اندر کلوٹس بن جاتے ہیں, یا جن کو یورک ایسڈ کا ایشو ہوتا ہے, ہم انہیں ویجیٹیبل بھی ختم کروا دیتے ہیں. دیکھیں وہ میٹ وغیرہ بھی نہیں کھاتے, تو ان کی ڈائٹ کیسے مینیج کی جائے گی؟ ٹھیک ہے, نہیں, لیکن میرا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر ان کو جو پروٹین فوڈ بیسڈ ہوتے ہیں, پلانٹ بیسڈ ہوتا ہے, ان کو ایڈ کروانا پڑتا ہے. وہ اس میں ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈفرینٹ کائنڈ آف فروٹس ہوتے ہیں, لائک ہمارے پاس فگ ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ اورنجز ہیں, ٹھیک ہے, اور گرین لیفی ویجیٹیبل کے اندر رچ ان پروٹین ہوتا ہے. پتے والی سبزی کے اندر بھی اچھا خاصا پروٹین کی اماؤنٹ پائی جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ اوور آل مینیج کر دیتے ہیں, لیکن جو ریئل چیز ہوتی ہے اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب دودھ ہے, رچ ان کیلشیم ہے, ہمارے پاس وائٹامن ڈی ہے, ان کو ہم ویجیٹیبل سے ریپلیس تو کر دیں گے, لیکن جو اس چیز کی فائدہ. اچھا, کوئکلی بس یہ بتا دیجیے گا جاتے جاتے, بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, کہ جو لوگ ویجیٹیرینز ہیں یا ویگنز ہیں یا ویجیٹیرین ڈائٹ ان کو پسند ہے, سو وہ کس طرح سے اپنے 7 days a week کو مینیج کر سکتے ہیں جس میں ان کو ایک اچھے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں؟ ان کو یہ ہے کہ وہ لوگ ہر کائنڈ کی پھر سبزی کو پریفر کریں. جو یلو کلر کی سبزی ہوتی ہیں, جو ریڈ کلر کی ہوتی ہیں, جو وائٹ کلر کی ہوتی ہیں. ہمیں شملہ مرچ ہوتی ہے وہ ریڈ میں بھی ملتی ہے, وہ یلو میں بھی ملتی ہے, وہ گرین میں بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھا سورس جو پروٹین کا ہے وہ ہمیں پھر لینٹل سے لے لینا چاہیے, دالوں سے لے لینا چاہیے, کیونکہ وہ بھی پلانٹ بیسڈ ہوتی ہیں. پروٹین ہمارا دالوں سے مینیج ہو جاتا ہے, اور باقی جو ہمارے سرٹن نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ ہم ویجیٹیبل میں سے اس کو لے لیتے ہیں. رائٹ, سو تھینک یو سو مچ. سمرا ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم بات کر رہے تھے ویجیٹیرین ڈائٹ پر, اور یس اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور ہیلتھ بینیفٹس اس کے ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن پھر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے, اسپیشلی کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, تو ہمیں اپنے کلچر کے مطابق, اپنی نارمس کے مطابق چلنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی جب ہم ایک ہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں, اور ہیلدی ڈائٹ میں آپ کے کاربس بھی ہونے چاہیے, آپ کے فیٹس اینڈ پروٹینس آلسو, سو الٹیمیٹلی اسی چیز کا فائدہ ہے جو آپ ایک بیلنسڈ اماؤنٹ میں لے رہے ہو. اگر آپ ٹو مچ ویجیٹیبل کنزیومس کرتے ہیں, سو آٹومیٹیکلی اگر آپ پھر اس کے ساتھ کوئی وائٹامنس, منرلس یا کوئی اس طرح سے سپلیمنٹیشن کا مطلب لائک نہیں کر رہے, سو الٹیمیٹلی آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت سے اسینشیل نیوٹرینٹس میں ڈیفیشینٹ ہو سکتی ہے, لیک کر سکتی ہے. سو بہتر تو سب سے بہتر آپشن تو یہ ہے کہ مطلب ان تمام چیزوں کا ایک بیلنسڈ وے میں استعمال کیا جائے. لیکن اگر پھر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویجیٹیبل ڈائٹ کی پر ہی رہنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ ایک اچھے نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشن سے کنسلٹ کریں, تاکہ آپ کا ایک پراپر ڈائٹ پلان ہو اور اس میں سپلیمنٹس وغیرہ ایڈ ہوں, اور آپ کی باڈی جو ہے وہ لیک نہ کرے ان تمام اسینشیل نیوٹرینٹس میں. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ویورز, پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ جو ہے وہ 9 جون کو پیش کیا گیا, جس کو ملک میں جس قدر ابھی ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں یا معاشی طور پر انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں, آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں ابھی تک جو ہم نے اگلی قسط لینی ہے اس کے لیے ڈیڈ لاک بھی برقرار ہے. سو ایسی تمام تر سچویشن میں حکومت کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کو بڑا ہی ذمہ دارانہ اور غریب
آدمی کے لیے ایک بجٹ قرار دیا جا رہا ہے، بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ وی ڈونٹ نو کہ اس میں غریب آدمی کے لیے ایکچولی میں ہے کیا. تو اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اینڈ ایز وی آل نو اس بجٹ کا جو مجموعی حجم ہے وہ 14,460 ارب روپے ہے، جس میں سے تقریباً 9,400 ارب کے قریب جو ٹیکسز ہیں، نئے ٹیکسز جو ہیں وہ لاگو کیے جائیں گے. بٹ واٹ ایکچولی از دیئر ان دس بجٹ، ایک اگر ہم عام آدمی کی بات کریں، ریلیف کس کس شعبے کو دیا گیا ہے. اور اس سب سے بڑھ کر جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں، سو ہمارے ملک کی معیشت پہ زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. سو زراعت کے شعبے کو کس طرح سے سبسڈائز کیا گیا ہے یا سبسڈائز نہیں بھی کیا گیا، تو کسان کے لیے کیا ریلیف ہے، اس پر بھی ہم نے آج بات کرنی ہے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ظفر محمود صاحب اس وقت شو کا حصہ ہے. الانگ ود ظفر صاحب ہمارے ساتھ اینکر پرسن لاہور رنگ کی ہیں، جو کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ بڑا ڈائریکٹلی منسلک بھی ہیں. زبیدہ انور خان اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، بٹ میں آغاز کرنا چاہوں گی ظفر صاحب آپ سے. ایک بہت بنیادی سوال، اور کیونکہ ہم کافی دن سے ہم لگاتار بجٹ پر ہی بات کر رہے ہیں اور میں ہر ایک کی انڈیویجولی اوپینین جاننا چاہتی ہوں کہ ایک عام آدمی کے لیے کیا ہے اس بجٹ میں اور کس کس شعبے کو ریلیف دیا گیا ہے. مطلب ہم نگیٹو چیزوں کی طرف بعد میں آئیں گے، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میرے لیے اور میرے جیسے اور بہت سے لوگوں کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیے جی، آپ نے شروع میں بڑا مشکل سوال پوچھ لیا ہے. انفیکٹ بظاہر تو اس بجٹ میں ہمیشہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ لفظوں کی ایک ہیر پھیر ہی ہوتا ہے. اور جس طرح ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ 9,400 نہیں 9,200 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، تو جہاں ٹیکسز بڑھا دیے جائیں، 200 ارب کے ٹیکس پچھلی جو ہماری ریکوری ہوئی ہے اس سے 2,000 ارب زیادہ ہے جو ٹیکس لگے ہیں. تو عام آدمی کے لیے تو بظاہر کوئی ریلیف نظر نہیں آتا. وہ تو حکومت بھی کہتی ہے کہ جی قربانی کا وقت ہے، قربانی کا وقت ہے. لیکن بجٹ سے پہلے عام آدمی کے لیے گورنمنٹ نے کچھ آئل کے اوپر جو گھی ہے اور اس پہ تھوڑی سبسیڈائز کیا ہے اس کو، یا ریڈیوس کر دی ہے پرائسز، اور جو ابھی اس کے اوپر ڈیوٹی تھی وہ بھی تھوڑی ریڈیوس کی ہے. تو اس کے اوپر کوئی امپیکٹ آئے گا واحد ایک گھی کے اوپر کہ وہ آپ کو دستیاب ہوگا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ شاید گندم امپورٹ نہ کرنی پڑے اور وہ بہت زیادہ مہنگی نہیں ہوگی، جہاں پہ ہے وہاں پہ رہے شاید. تو یہ بھی ایک دوسرا بڑا ریلیف ہے عوام کے لیے. ویسے تو فوڈ انفلیشن 48.65% ہے، اوور آل انفلیشن جو ہے وہ 38% ہے، لیکن صرف فوڈ سیکیورٹی کی اگر بات کریں تو فوڈ کی انفلیشن جو ہے وہ 48.65% ہے. انفلیشن کی بات کریں تو پچھلے میرا خیال ہے 2011 سے لے کے 2022 تک انفلیشن 8.02% رہی ہے، اور 20 میں 15 میں وہ 3.15 پہ بھی آئی ہے اپراکسیمیٹلی. لیکن اس وقت اوور آل جو انفلیشن ہے وہ 38% ہے. تو اس کریٹیکل سچویشن میں اب گورنمنٹ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے انفلیشن کا وہ 21% ہے. میں نے سمجھتا ہوں کہ وہ اس صورتحال میں، اس سیناریو میں پورا ہوگا، جبکہ انڈسٹری جو ہے وہ مائنس میں ہے، اس کی گروتھ، ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اس وقت. تو اس حوالے سے آپ اگر جسٹیفائی کریں کہ 2,000 ارب کا جب آپ کا ریونیو کی کلیکشن زیادہ ہونی ہے تو وہ آپ کی میری پاکٹ سے جانا ہے، تو وہ ایٹ سورس ڈیڈکشن ہی زیادہ ہوتی ہے. وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی آگے پوچھے گا آپ پانی لینے گئے ہیں تو آپ اس پہ ٹیکس زیادہ کر دیا، آپ نے کھانے پینے کی کوئی چیز لی ہے تو اس پہ ٹیکس زیادہ ہو گیا ہے. سو یہ 2,000 ارب جو ہے وہ اسی طرح سلیبس کے ذریعے ڈفرینٹ چیزوں پہ امپلیمنٹ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر تو ڈائلما یہ ہے نا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نان فائلرز ہیں، وہ ٹیکس نیٹ میں آنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ اس کا بوجھ جو ہے وہ فائلرز کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت سے لوگ تو اس سے ریلیف حاصل، اور جتنے آپ دیکھ لیں فائلرز ہیں بھی وہ ہر سال نل کچھ بھی نہیں وہ سبمٹ کرواتے، کہنے کو وہ فائلرز ہیں بٹ کوئی ٹیکس نہیں وہ پے کر رہے ہوتے. دیکھیے جی، گورنمنٹ کو فنڈامنٹل قسم کی ریفارمز لانی چاہیے تھی اس میں، جو ٹیکس نیٹ میں جو لوگوں کو لانے کے لیے، لیکن اس میں ایک دوسرا رخ بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جی لوگ ڈرتے ہیں ٹیکس نیٹ میں آنے سے، اور گورنمنٹ کو اس کے لیے کوئی ایک بڑی پراپر کمپریہنسو چینج ایک لیگل لے کے آنی چاہیے تھی، جس میں ان کو بڑا پازیٹیولی ٹیکس نیٹ پہ لایا جاتا. مگر یہ بھی نہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ آپ کا 90% ایٹ سورس ڈیڈکشن ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکشن ہے. آپ بازار جائیں، آپ ٹیکس پیڈ ہیں، ٹیکس فائلر ہیں یا نہیں ہیں، آپ ٹیکس پے کر رہی ہیں. آپ نے بازار سے جو بھی پرچیز کیا ہے اس پہ ٹیکس آٹومیٹکلی ایڈوانس ٹیکس آپ کا ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے.
تو جو فائلر ہیں اس میں سے بھی جو انڈیویجول ہیں وہ 40-50% تو وہ جو ٹیکس ان کا ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے اسی کو فل اینڈ فائنل ایڈجسٹمنٹ کراتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بالکل اس کی پالیسی چینج کر دینی چاہیے. جتنے آپ کے این ٹی این ہولڈر ہیں این ٹی این کو جو ہے نا وہ آپ کا بنا دینا چاہیے آپ کا آئی ڈی کارڈ کے نمبر کو. جب آئی ڈی کارڈ کا نمبر آپ کا این ٹی این بن جائے گا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جی آٹو جو لوگ فائلر نہیں ہیں ان کی آٹو فائلنگ کرے اپنے پاس. ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے, جتنے بھی اس وقت آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہے اس کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہے. تو آٹو فائلنگ کر لے, جس کا کم ہو اس کو نوٹس بھیجے, جس کا بہت زیادہ اس کو نوٹس بھیج دے, اور انڈسٹری کو فائلنگ کرنے دے. تو یہ کوئی پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ نے یہ جو میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ جی وہ ٹیکس فائلنگ نہیں ہے, وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. ٹیکس نیٹ میں پوری قوم ہے. آپ دیکھیں جی اس وقت آئی تھنک کہ 90% لوگ جو ہے نا وہ فون یوز کرتے ہیں اور اس پہ جو کارڈ کے اوپر آپ کارڈ چارج کرتے ہیں یا اس کا بل پے کرتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس ہے. نہیں لیکن چلیں یہ تو ٹیکس تو ہر بندہ دے رہا ہے کہ آپ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان پہ ٹیکس, بٹ ایک ہے کہ آپ فائلر بنیں, آپ ان چیزوں کو فائل کریں. سو ہمارے یہاں پر اس طرح سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح اس ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. ہمارے بہت سے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں, تاجر جو ہیں, آپ تو ایکسپورٹرز کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں, بہت سے ایکسپورٹرز بھی ایسے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, اور میرے خیال میں ٹیکس نیٹ پہ ان کو لانے کی ضرورت ہے. یہ کیا ٹیکس ٹھیک ہے ہم جہاں پہ کھا رہے ہیں, ریسٹورینٹ میں کھا رہے ہیں, کچھ شاپنگ کر رہے ہیں, بٹ ایک ہم نے جو کما رہے ہیں اس میں سے بھی تو ٹیکس ادا کرنا ہے نا. نیٹ ہی ہے میڈم, یہ ٹیکس نیٹ ہی ہے بیسیکلی. دیکھیے لاہور چیمبر کا کوئی ممبر نہیں بن لیکن سکتا. کیا یہ اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ پھر ہم ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہ لائیں, ہم اپنی انکم سے ڈیڈکشن نہ کروائیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, جو لاہور چیمبر کا ممبر بنے گا وہ ٹیکس نیٹ میں ہوگا. جو این ٹی این ہولڈر ہے جو ریٹرن فائل کرتا ہے صرف وہی ممبر بن سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور جو ایکسپورٹر آپ نے کہا وہ بھی نان ٹیکس فائلر ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. یہ لا ہے کہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا, اور اگر وہ سیل ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ امپورٹ بھی نہیں کر سکتا. تو جو نان ٹیکس فائلر ہے ایک تو وہ ایکسپورٹر نہیں ہو سکتا, یہ کنفرم بات ہے, چونکہ اس کے لیے ان کو کئی قسم کی ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے. اس ڈاکومنٹیشن کے لیے این ٹی این کا ہونا ضروری ہے, بعض چیزوں میں سیل ٹیکس کا آپ کا ہونا نمبر کا ضروری ہے. تو میں اس حق میں ہوں کہ آپ جب ایک دفعہ میری بات آپ سمجھی نہیں شاید, میں تو آپ کی اس ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ اس لیول تک اس حق میں ہوں کہ پوری قوم کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے. Everyone should pay tax and everyone should file the return. ایک دفعہ آپ جب ان کی ریٹرن آٹو فائل کر دیں گے ان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر تو وہ پھر فائلر ہو جائیں گے. تو نیکسٹ ٹائم ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہ چینج کریں گے, وہ آٹومیٹیکلی اس کی ریٹرن فائل کریں گے اگر ان کو زیادہ ٹیکس لگ گیا. اس میں یہ ہے کہ جو این ٹی این نمبر ہے وہ آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا آئی ڈی کارڈ ہی این ٹی این نمبر ہونا چاہیے جائے. چلیں آئی ڈی کارڈ کو ہی این ٹی این نمبر بنا دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ کا حصہ بن سکیں اور اس میں آ سکیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, مزید بھی ڈسکشن اس پر کریں گے. لیکن زبیدہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی بیکاز ہم ایگریکلچر میں جس طرح سے ہماری اکانومی میں ایگریکلچر کا بہت زیادہ اہم کردار ہے, سو کیا ریلیف ہے ایگریکلچر سے وابستہ لوگوں کے لیے, فارمرز کے لیے؟ اور ایک کچھ سیڈز کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی کہ اس سے کوئی ڈیوٹی اٹھا لی گئی ہے, اس کو بھی ہمارے ویورز کے لیے تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیجیے گا. تھینک یو روما, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا میں یہ چیز سمجھتی ہوں کہ چلیں ہم خواتین بجٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے کپڑے جوتے میک اپ بعد میں ہے, لیکن یار خوراک تو بنیادی ہماری ضرورت ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ خود کفیل کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں جب بھی سیاسی گفتگو ہوتی ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت آتی ہے منشور کی بات کرتی ہے تو سب سے پہلے کسانوں کا نام لیا جاتا ہے. جی ہم ان کو فلاں سہولیات دے دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی ریلیف دیا نہیں گیا کسی بھی بجٹ میں. یہ جو بات کی گئی ہے کہ بیج کی امپورٹ سے ڈیوٹی ہٹا لی گئی ہے, تو ڈیوٹی تو اس کے اوپر تھی ہی نہیں, پہلے ہی نہیں تھی اس کے اوپر ڈیوٹی نا, تو اٹھا کہاں سے لی گئی؟ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کسان کو اگر ہم اس وقت فیسیلیٹیٹ کر دینا تو یقین جانیے اگلے آنے والے زیادہ نہیں کو 5 سے 10 سالوں کے اندر اندر ہمارا ملک جو ہے وہ خوراک میں خود کفیل ہو جائے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ بجٹ میں ابھی تک کوئی ایسا بڑا ریلیف نظر نہیں آ رہا. لیکن آپ کے خیال میں وہ کیا فارمرز کے لیے وہ کیا ریلیف ہو سکتا ہے, کس کس صورت میں ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں بھی؟ تو وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس تو آپ کے مائنڈ میں بھی تو کوئی ریکمنڈیشنز؟ اچھا کوئی بھی ہم نے حوالہ دینا ہونا تو ہم سب سے پہلے اپنے نیبرنگ کنٹریز میں دیکھتے ہیں. اب دیکھیں بھارت کے اندر, انڈیا کے اندر جو ہے کسان کو کتنے بڑے ریلیف دیے گئے ہیں. ان کو بجلی فری دی گئی ہے, ان کو پانی آپاشی کی سہولت ان کو
ان کے جو قریبی ان کے زمین ہے وہاں تک ان کو پہنچا کے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ابھی تک نہروں کا نظام ہی درست نہیں ہو رہا, پانی کی تقسیم ہی درست نہیں ہو رہی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ چل رہا ہے. تو ریلیف تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو جو ان کو قرضے ہیں وہ بلا سود دیے جائیں اور بروقت دیے جائیں. ایسا نہیں کہ قرضوں کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے لیکن کسان تک پہنچتے پتہ چلے جی 10,000 کا قرضہ تھا اس تک 5 پہنچا ہے, اس کو شفاف کیا جائے. اور دوسرا جو یہ ان چیزوں کا خالص ہونا بے حد ضروری ہے, جیسے کہ بیجوں کے بارے میں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو فارمرز ہیں ان کو بلا سود قرضے جو ہیں وہ بھی فراہم کیے جائیں. کچھ اس حوالے سے پالیسیز ماضی میں بھی آئی ہیں بٹ انفارچونیٹلی ان پر امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں ہو پاتا. اچھا ظفر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی بیکاز ایکسپورٹرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی وابستہ ہوتے ہیں. مطلب ایک ایکسپورٹر بجٹ سے پہلے ہر ایک کے ریزرویشنز ہوتے ہیں, ان کے مائنڈ میں کیا ان کے ریزرویشنز تھے یا ان کے چیلنجز کیا کیا تھے؟ سب سے پہلے وہ چیلنجز بتا دیں, پھر اس کو بجٹ سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ کیا بجٹ میں اس حوالے سے ان کو کوئی ریلیف دیا گیا؟ جی, میں اس سے پہلے ایک چیز ایگریکلچر پہ جو باجی بتا رہی تھی اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, اس وقت جی ڈی پی کا اپروکسیمیٹلی 19% انڈسٹری ہے اور وہ 72% ٹیکس پے کر رہی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, اور 22% ایگریکلچر ہے جی ڈی پی کا اور وہ صرف 3% ٹیکس پے کرتا ہے. نو ڈاؤٹ اس کی انپٹ کمپیریٹیولی جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں ان کے مطابق کھاد مہنگی ہے, سیڈ ہیں, یہ چیزیں ہیں, لیکن گورنمنٹ نے اس دفعہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے, گورنمنٹ نے اس دفعہ ریٹ بڑھا دیے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ ہوتی ہے اس پہ. تو اس میں میں کہتا ہوں کہ جی ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایک پورا ایک فریم ورک ہونا چاہیے. مثلا جب آپ کاٹن لے کے آتے ہیں تو 1% کاٹن پہ ان کو ٹیکس ڈائریکٹ لگنا چاہیے, پھر جب کاٹن منڈی تک لے کے جاتا ہے 1% اس پہ لگنا چاہیے. تو آپ جب 18% ایک ہی جگہ پہ لگا دیتے ہیں اور پھر وہ آگے کیلکولیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے ڈبلنگ اور ٹرپ, تو اس کو آپ نیچے ایک سلیبس بنائیں اور اس کو آپ ڈائیورسیفائی کرتے ہیں کہ نیچے سے لے کے ٹیکس پے ہونا شروع ہو جائے 1% اور وہ ایڈجسٹیبل اور نان ریفنڈیبل ہو, تو سارے ٹیکس نیٹ میں بھی آ جاتے ہیں. تو اس طرح کا ایک کمپریہنسو ایک ٹیکس سٹرکچر ہونے کی ضرورت ہے جس کو جو بننا چاہیے. تو اس طرح ایگریکلچر کے اندر اس وقت جو آؤٹ پٹ ہے, جو فصلیں ہیں ان کے اوپر اچھی قیمت گورنمنٹ دے رہی ہے. کاٹن کی بھی اچھی قیمت اناؤنس ہوئی ہے, گنے کی بھی اچھی قیمت اناؤنس ہوئی ہے. گو کہ کاٹن ہم باہر سے بھی منگوا رہے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہماری R&D نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پہلے کیلکولیشن کریں, اپنی ریسرچ کریں کہ کس چیز کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے, پھر اس کے لیے موٹیویٹ کریں لوگوں کو کہ آپ کاٹن اتنی یہاں پہ کریں اس کو کاشت, اور اتنا گنا کاشت کریں, اور اتنی یہ چیز کریں تاکہ ہماری اپنی ریکوائرمنٹ پوری ہو, اور پھر جو سرپلس ہو وہ ہم ایکسپورٹ بھی کریں. تو اس لیے ایک تو R&D ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی ڈیٹا نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس, تو اس کی ایک سخت ضرورت ہے. باقی اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو ایکسپورٹر کی آپ نے بات کی ہے, تو پاکستان کے جو مین تھیم ہے جو اس کا جو ایکسپورٹ کا ہے وہ ہے کہ جی آپ کے پاس را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ پروڈیوس کر سکیں اور چیزیں باہر جا سکیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہاں پہ 25% پہ چلا گیا اپروکسیمیٹلی 21 BPS پہ انٹرسٹ ریٹ ہے بینک کا, اسٹیٹ بینک کا, اور 4-5% بینک والے لیتے ہیں جو کمرشل بینک ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو اس ایشیا کا خطے کا سمجھ لیں سب سے مہنگی ترین انرجی ہے ہمارے پاس. تو اس صورتحال میں انڈسٹری تو اب جناب نہیں لگ رہی بلکہ نیگیٹو ہو رہی ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اب جو ایکسپورٹر ہے اس کو پروڈکٹ بنانے کے لیے ایک ویشیس سرکل چاہیے, اس کو را مٹیریلز باہر سے امپورٹ کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے, اس کو لوکلی بھی ایک پلینگ لیول فیلڈ ہونا چاہیے. ادھر سے ڈالر بڑھتا ہے, ادھر سے باقی کموڈٹی ساری بڑھ جاتی ہیں, جس نے آرڈر لیا ہوتا ہے وہ پرفارم ہی نہیں کر پاتا. تو روز جو پرائس کنٹرول نہیں ہے کسی چیز کو, پر جب ان پٹ کی پرائسز کہیں سٹیبل نہیں ہوں گی تو ایکسپورٹر اس میں کیسے پھر آرڈر لے سکتا ہے, کیسے پرفارم کر سکتا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ فوریکس مینجمنٹ کے اوپر کام کریں. فوریکس مینجمنٹ کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم جو فارن ایکسچینج ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, پرائس کو کہاں سے مینج کرنا ہے تاکہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ایک سرکل جو وہ چل سکے. کوئکلی اس کا بھی جواب دے دیں, پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہے کہ روپے کی قدر اور روپے کا مستحکم ہونا, قیمت کا مستحکم ہونا, یہ کتنا ضروری ہے ہماری اکانومی کے لیے رائٹ ناؤ. اور دوسرا یہ کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی سجیشنز کہ ہماری اکنامک گروتھ جو ہے وہ بہتر ہو سکے, اس کے لیے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سجیشنز ہیں سو پلیز میں چاہوں گی کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے توسط سے ہمارے ویوز کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے جی, آپ نے چونکہ بریک پہ جانا ہے تو تھوڑی سی لمبی بات ہے, چلے میں سٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جتنا ہمیں سانس لینا ضروری ہے نا, اتنا ہی ہمیں جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا ضروری ہے. فوریکس کی مینجمنٹ اتنی ہی ہمیں ضروری ہے اکانومی کی سانس لینے کے لیے.
جو اکانومی ہے ہماری وہ لنکڈ ہے, جو لوکل سارا سٹرکچر ہے وہ لنکڈ ہے آپ کے فوریکس کے ساتھ. آپ کی ایکسپورٹ بھی اس سے لنک ہے, آپ کی امپورٹ بھی اس سے لنک ہے, آپ کی جتنی پیمنٹس اس سے لنک ہیں. آپ کے اس وقت دیکھیں جی جتنا 14,460 ارب کا بجٹ آیا ہے, 7,303 ارب اپروکسیمیٹلی ہاف ہے, وہ تو آپ نے صرف انٹرسٹ میں دینا ہے انٹرنیشنلی. باقی 50% بھی آپ کا 21% انفلیشن ایکسپیکٹڈ ہے اور 38% کرنٹ انفلیشن ہے, اس پہ چلا جانا ہے آپ نے. اور جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں 9,200 ارب کے, اس میں سے 2,000 ارب آپ نے پچھلے ٹارگٹ سے بڑھا دیا ہے, وہ آپ کا پورا نہیں ہونا. آپ کا اس سال کا جو تھا وہ 8,000 تھا, لیکن ابھی تک 7,600 کچھ تھا. 7,447 ایک تھا اور 186 بعد میں ایڈ ہوا تو 7,600 تھا. تو جو ایکسپیکٹڈ ہے 30 جون تک وہ 7,200 سے اوپر جانے کا نہیں ہے. تو 2,000 ارب آپ نے وہ بڑھا دیا. 3,000 ارب آپ نے نان ٹیکسیبل انکم مینشن کی ہوئی ہے. گو کہ انکم ہے نان ٹیکسیبل, کافی 50 ہیڈ ہیں جہاں سے آتی ہے, تو لیکن وہ اتنی نہیں ہے جتنی آپ نے مینشن کی ہے. تو یہ جو گورکھ دھندا ہے لفظوں کا, یہ جو بجٹ کے اندر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ہوگا. تو یہ ایک مہنگائی کا طوفان اور آنے والا ہے. یعنی ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ 38% پر اگر ہے, سو مطلب یو آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ مزید جو ہے یہ بڑھ سکتی ہے. اس وقت فوڈ انفلیشن کرنٹلی آپ کی 48.65 ہے. تو آپ جو 21 کو لے کے آنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو بڑی فنڈامنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ کو انڈسٹری کو فنڈامنٹل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہے فنڈامنٹل ریفارمز؟ دیکھیں جی فنڈامنٹل ریفارمز یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ایکسپورٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کرنا ہے, ہم نے را مٹیریلز کو بند کرنا ہے, ہم نے ایس ایم ای کو اس میں ایڈ کرنا ہے. ہم ایس ایم ایز تو ایڈ ہو گئے ہیں نا. نہیں ایس ایم ای ایڈ اس طرح نہیں ہے. ریلیف تو دیا گیا ہے, جو ریلیف دیا گیا ہے, جو دیکھیے جو ریلیف دیا گیا ہے 30 سال, ہمارے جو یوتھ ہے وہ 30 سال سے نہیں ہے. یوتھ کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں 40 ایئرس میں, تو آپ نے 30 سال کا دیا ہے جو 2023 کے بعد بزنس سٹارٹ کرے گا. تو اگلے سال پھر پالیسی چینج ہو جائے گی, تو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی. اور پھر یوتھ کو آپ کیسے یہ اٹریکشن دے سکتے ہیں جب آپ 25% ریٹ آف انٹرسٹ ہے آپ کو, تو کون سی یوتھ اس پہ کام کرے گی آ کے؟ تو یہ اس طرح کی وہ نہیں ہے کمبینیشن کے جو ہم چاہتے ہیں بنے. اب دوسرا انڈسٹری جو ہے وہ 50% پہ چل رہی ہے اس وقت اپروکسیمیٹلی. اب 50% انڈسٹری کو آپ نے اٹھانا ہے تو آپ نے جتنے را مٹیریلز ہیں ان کو بھی جو سرکل میں لے کے آئیں اور وہ پراپر اپنا جو ہے نا وہ چلیں. اور جو آپ کی امپلائمنٹ ہے وہ ظاہر ہے جب 50% پہ چلے گی تو ان امپلائمنٹ 70 لاکھ, تو اس سال ہی آپ کے امپلائز ریڈیوس ہو گئے ہیں. 25 لاکھ ہر سال آپ کی یوتھ نکلتی ہے جس کے پاس فنڈز نہیں ہیں, جس نے بزنس کرنا ہے, جس کو جو پھر ریڈیاں لگاتے ہیں یا پھر ادھر ادھر پھر رہے ہیں باہر چلے جاتے ہیں. تو آپ نے اناؤنس تو کر دیا ہے لیکن ان کو روڈ میپ نہیں دیا کہ انہوں نے کس طرح اس چیز میں انٹر ہونا ہے. اس نیٹ میں انٹر ہونے کے لیے بھی ایک سٹرکچر کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے آپ یوتھ کو وہاں یوز کر سکتے ہیں. آپ کی جو ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ کی آپ نے جو آلٹرنیٹ ہے اس کے اوپر آپ جائیں کہ 80 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ ہے, 20-25 بلین آپ ایزیلی بچا سکتے ہیں. آپ اس کے لیے آئیڈینٹیفائی کر دیں پروڈکٹس, اس کے لیے ریٹ آف انٹرسٹ کم کریں, اس کے لیے اسپیسیفائڈ ایریاز دیں, اس میں را مٹیریلز کو یقینی بنائیں, اس میں لوگوں کو انسینٹیوز دیں کہ جی یار یہ 20-25 بلین کی ہم نے ریڈیوس کرنی ہے, تو آپ لوکل جو امپورٹ سبسٹیچیوٹ ہے اس کی انڈسٹری کو ڈیولپ کریں تو وہ کس طرح ہوگی. اب آپ نے امپورٹ کے اوپر قدغن لگا دی, آپ کے 48 بلین پہ آ گئی 80 سے, لیکن آپ کے پاس شارٹیج کس چیز کی ہوگی؟ آپ کہاں انفلیشن پہ چلے گئے؟ آپ نے سیلریز اتنی بڑھا دی ہیں اور آپ کے پاس پروڈکٹ تو ہے نہیں, تو پرائس بڑھے گی, غریب آدمی بھی اس کا بھی بوجھ بھی بڑھے گا, اور وہ بھی انفلیشن بڑھانے کا ایک طریقہ ہے, ایک راستہ ہے کہ اس سے بھی انفلیشن بڑھے گی. اب چیز دو ہیں, خریدنے والے کے پاس زیادہ پیسے ہیں, جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے وہ خریدے گا. چونکہ فوڈ کے بھی ایشو ہیں, امپورٹ چونکہ ہو نہیں رہی ہے پراپر, جو چند چیزیں آئیں گی اسمگل ہو کے آئیں گی وہ بھی مہنگی بکیں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں ساری یہ فنڈامنٹل جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ وہ چینجنگ ہے کہ آپ انڈسٹری کو کم از کم کانفیڈنس دیں کہ جی آپ یہ کام کریں. اس میں یہ 4-5 سال کی پالیسی ہے, ہماری پالیسی ہر بجٹ میں بدل جاتی ہے. لیکن یہی بات ہے نا کہ پھر ایک جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کا سسٹین کرنا, یہاں پر تو ہر حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے اور میرے خیال میں اس کے بعد بھی کتنی دفعہ وہ چینجنگز لے کر آتے ہیں. سو یس پالیسیز کا سسٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں آج تک پالیسی سسٹین ہوئی نہیں. جی دو چیزیں میں کوئکلی اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی پاکستان کو سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ فارن ایکسچینج کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں. IMF کے پاس آپ کو جانا ہے, آپ جتنی جلدی IMF کے پاس چلے جائیں گے, آپ نے ساری مہنگائی اس کے لیے کی ہے, تو آپ یہ IMF کو ویسے اس وقت جو ہے نا پولیٹیکل ایشو ہے, IMF جو ہے نا وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اس کو کاؤنٹ کر کے IMF جو ہے نا وہ ہیزیٹیٹ فیل کر رہی ہے. وانٹ کہ پاکستان میں کوئی مسلسل 5 سال والی حکومت آئے تو پھر ہم اس کے ساتھ معاہدہ کریں. لیکن دیکھیں یہ جو 9th ریویو ہے اس میں جانے کے بعد ہمیں اگلے 2 سال میں 20-25 بلین چاہیے, ہمیں اگلا پروگرام بھی لینا پڑے گا.
اب سب سے اہم چیز ہے کہ جی ہمیں ریونیو کہاں سے کلیکٹ کرنا ہے, ہمیں نئے یونٹ لگانے چاہیے, ہمیں نئی پروڈکٹ کے اندر کیسے جانا پڑے گا. ایک تو انرجی کے کرائسس کو حل کرنا پڑے گا, پرائیویٹ سیکٹر میں دے کے اس کی پرائسز بڑھا دی گئی ہیں, اور وہ ڈالرز کے اندر سارے, ایون آپ کا جو پانی سے بننے والی بجلی ہائیڈرل پاور ہے اس کو بھی آپ نے 11 پینیز پہ ابھی ایگریمنٹ کیا ہے, 11 سینٹ پہ, اور آپ اس کو بھی لے گئے پرائیویٹ سیکٹر میں اور اس کو بھی ڈالرز کے ساتھ آپ نے مشروط کر دیا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو انرجی کو نیچے لانا پڑے گا. دوسری بات جو ہے کہ آپ اپنے, اب وقت آ گیا ہے 2 چیزوں کے استعمال کرنے کا, اپنے منرلز کو استعمال کریں, اپنے نیچرل ریسورسز کو استعمال کریں, اس سے ارننگ کریں, اور دوسرا آپ کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ایک پورے سٹرکچر میں لے کے آئیں, وہاں فنڈامنٹل چینجنگ کی ضرورت ہے. کہا ہے نا کہ آپ اتنے مطلب وہ کوئی 1 کروڑ کے قریب بنتی ہے تو اس پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. نہیں وہ اوورسیز پاکستانی کے لیے نہیں ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. جو اس وقت تقریباً 1 کروڑ پاکستانی باہر ہیں, اگر ان کو ہم اتنا فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ بینکوں کے ذریعے اپنی پیمنٹس لے کے ہیں تو ہمیں کسی قرضے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 5 لاکھ لوگ 2 لاکھ ڈالر بھی سال کا بھیج دیں تو کوئی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو پالیسیز ہیں, اکنامک پالیسیز ہیں, ان کا سسٹین کرنا, اور کم از کم بھی پالیسیز جو ہیں وہ 10 15 سال کے لیے سسٹین کریں, سو ہم اکنامک گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں, اس اکنامک کرائسس سے نکل سکتے ہیں. ایک چیز جو آپ نے ابھی بتا دیں بیکاز مجھے بریک پر جانا ہے. دیکھیں جو ابھی آپ نے کہا نا جی 50 لاکھ سے ہم چلے گئے اس کے اوپر, وہ آپ کے میرے لیے بھی ہے. آپ پہلے ہم باہر سے پیسے منگوا سکتے تھے, پھر اس پہ قدغن لگے 50 لاکھ کی لمٹ ہوگی. ہم نے پرپوز کیا کہ اس کو 5 کروڑ پہ لے جائیں, تو گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے کہ آپ باہر سے کہیں سے 1 لاکھ ڈالر منگوائیں گے تو اس کا کوئی پوچھا نہیں جائے گا. یہ تو وہ اوورسیز پاکستانی کے لیے نہیں ہے, وہ پاکستانی کے لیے ہے, اس میں آپ میں سب شامل ہیں. ہم اگر باہر سے پیسے منگوائیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, لیکن وہ بھیجیں گے تو اوورسیز پاکستانی نا. نہیں آپ کا کوئی بھائی, کوئی عزیز, آپ کا بزنس ہے کوئی, آپ منگوا لیں. ویسے لوگ یہاں پہ وائٹ منی کرنے کے لیے یہاں سے ٹی ٹی بھی لگوا لیتے ہیں, تو وہ اس کے لیے 1 لاکھ ڈالر کی لمٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ظفر محمود صاحب, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. زبیدہ انور خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ابھی اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد.